खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और कदूस नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो आज खुदावंद का शुक्र है कि नए साल का पहला दिन, पहला आगाज़ हम तारीफ़ करते हैं उस खुदा की जिसने 2022 के पहले दिन में हमें शामिल किया है। हम इन सारी बातों के लिए अपने खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाजरीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर सरवर मसीह, जिनका ताल्लुक़ रेमा बाइबल कॉलेज में वो एज ए प्रिंसिपल के तौर पर भी खुदा की खिदमत को सर अंजाम देते हैं और इसके साथ साथ लाइट ऑफ द वर्ल्ड असम्बलीज़ पाकिस्तान के वो बानियों चेयरमैन हैं। खुदा ने उन्हें ये शर्फ एजाज़ इस्तेकाक बख्शा है कि वो मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में चर्च प्लांट कर रहे हैं और नौजवानों को टीचिंग देते हैं और खुदा की खिदमत सर अंजाम देते हैं। और आज इस नए साल के आगाज़ में मैंने खुदा के खादम को मदऊ किया है, तो आज इस नए साल के आगाज़ में खूबसूरत बातें, पुरफज़ल बातें, नई बातें आप तक पहुंचाएंगे और आपको जितने आप देख रहे हैं आपको तहरीक बख्शेंगे कि नए साल का आगाज़ आपने कैसे करना है। और बहुत सी बातें नए साल के ताल्लुक़ से हम उनसे पूछेंगे। मेरा ईमान है कि जब खुदा के खादिम नए साल के ताल्लुक़ से गुफ्तगू आपके सामने करेंगे आप यकीनन बरकत पाएंगे। इससे पहले कि नए साल के ताल्लुक़ से हम बातचीत करें, मैं अपने गेस्ट को, प्यारे भाई खुदा के खादिम पास्टर सरवर मसीह को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम पादरी साहब। जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आमीन। तो पादरी साहब, आज नए साल का पहला दिन है खुदा की शुक्रगुजारी कि खुदा ने हमारे नाजरीन को और हमें भी इस 2022 के पहले दिन में शामिल किया है। हम इन सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग हमें वॉच कर रहे हैं। जब नए साल का आगाज़ होता है हर एक चेहरे पर एक अजीब सी रौनक होती है, शादमानी होती है और नए साल के नए प्लान होते हैं, नई उमंगें, नए जज्बात, नए कामों को लोग क्या कह लें कि करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को बताएं कि नए साल का बेसिकली पस मंज़र क्या है। इस ताल्लुक़ से आप क्या हमारे नाजरीन को कहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच पास्टर ज़बलून दानिश, आपकी इस मोहब्बत के लिए कि आपने मदऊ किया ताकि हम नए साल के हवाले से खुदा उनकी हुजूरी में गुफ्तगू कर सकें। मैं आप सबका और फजल टीवी की सारी टीम का तहे दिल से मशकूर हूँ। जैसे आपने ये बात कही कि नए साल का पस मंज़र क्या है, इसकी क्या बैकग्राउंड है। नया साल जो है ना सिर्फ आज के दौर में क्रिश्चियन मसीही हलकों में ही अहमियत रखता है, बल्कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी बहुत ज़्यादा आप सिग्निफिकेंस देख सकते हैं, इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। बल्कि हम इससे अगर पीछे भी जाएं तो अक़वाम आलम में इसकी तारीख़ जो है वो 4000 साल पुरानी है। और दूसरी बात कि जब हम इसको देखते हैं तो बाबली जो थे वो इसको एक अटीकू जो है वो नाम देते थे नए साल का जब आगाज़ करते। और वो स्प्रिंग सीज़न में, मौसम बहार में जब वो फसल की कटाई करते, जब वो घियों की और इसके साथ साथ जौ के फसल की कटाई करते, तो बेसिकली अटीकू जो है ये घियों ही से एक लफ्ज़ जो है वो निकला है जो उनकी बाबली ज़ुबान का वर्ड था। ये लोग एक एतबार से देखा जाए तो ये स्प्रिंग सीज़न में यानी मौसम बहार में फसल की कटाई के मौसम में नए साल को सेलिब्रेट करते थे। और फिर जब हम इजिप्शियन मिस्री तारीख़ को पढ़ते हैं तो ये लोग जब जुलाई के मिड में उनके दरियाए नील में बड़े बड़े फ्लड आते, सैलाब आते, तो वो उस वक्त नए साल का आगाज़ करते और पूरे मुल्क के अंदर पूरी कौम जो है नए साल को सेलिब्रेट करती। और फिर जब हम रोमन्स को देखते हैं तो रोमन्स जो थे
چونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ گریگورین کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ جس کا آغاز ان کے ایمپرر جولیس نے کیا، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ لوگ 1 جنوری کو اس کو سیلیبریٹ کرتے۔ اور ابھی جب ہم کرسچن حلقوں کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ 1582 میں 1582 میں ایک پوپ جو کیتھولک پوپ تھا، اس نے اس کا آغاز کیا، اور اس کا نام جو ہے پوپ گریگری 13۔ سو اس نے باقاعدہ طور پر 1582 میں اس کا آغاز کیا کہ جس دن خداوند یسوع مسیح کا نام رکھا گیا اور جس دن ختنے کے لیے اسے ہیکل میں لے جایا گیا، سو اس دن کی مناسبت سے سو پوپ نے باقاعدہ طور پر 1 جنوری جو ہے وہ ڈیٹ سیٹ کی، اس کو اسٹیبلش کیا آل اوور دا ورلڈ۔ تمام نہ صرف کیتھولک کلیسیائیں بلکہ باقی تمام کلیسیائیں بھی اس کو سیلیبریٹ کریں۔ اور اگر آپ اوورال آبزرو کریں، ہمارے چرچ ہسٹری کو آبزرو کریں، تو وہاں پر جتنی کیتھولک کلیسیائیں اور اس کے ساتھ ساتھ لودرن کلیسیائیں اور ایسٹرن آرتھوڈکس کلیسیائیں جو ہیں 1 جنوری کو نئے سال کو سیلیبریٹ کرتی تھی۔ سو یہ تو ایک مختصر اس کا پس منظر ہے کہ کس طور سے جب وہ غیر اقوام میں اور دوسری قوموں کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ کرسچن جو ہے وہ کس طور سے نئے سال کا انہوں نے آغاز کیا۔ اور اگر آپ موجودہ دور میں بھی دیکھیں تو اس کو نہ صرف کرسچن جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ۔ اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف تمام ممالک کے اندر بلکہ تمام ریلیجنز کے اندر بھی اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ جب آپ نئے سال کا آغاز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو نیوزی لینڈ سے لے کر الاسکا تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی نیشنز آتی ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ کی نیشنز ہوں یا فار ایسٹ کی نیشنز ہوں یا افریقن نیشنز ہوں یا یورپین یا مغرب کی نیشنز ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بغیر کسی مذہبی امتیاز کے نئے سال کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ سو اس اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں یہ دن جو ہے ایک اعتبار سے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہوا ہے۔ تو پادری صاحب یہ آپ بتا رہے ہیں کہ دوسری اقوام بھی اسے بڑے احسن طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ سچ ہے، اور ملکوں میں، ملک پاکستان میں بھی جہاں ہم رہتے ہیں، تو اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے کرسچن کمیونٹی گو وہ پاکستان کے اندر ہے گو وہ دوسرے ممالک کے اندر ہیں، وہ اس کو کیا کہنے بڑی دل جمعی کے ساتھ اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ وہ نئے سال کو جیسے کرسمس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کرسمس ہے 25 دسمبر، اور اسی طرح نئے سال کو بھی وہ نئے انداز سے بڑے جوش و خروش سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ کرسچن اسے بہت زیادہ قریب سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یہ نیا سال ہے۔ اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے ناظرین؟ جی، اور جیسے میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آل اوور دا ورلڈ تو اس کو بہت پریفر کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرسچن حلقوں کے اندر اور بالخصوص کرسچن کمیونٹی میں اس کو بہت زیادہ امپورٹنس اس اعتبار سے بھی حاصل ہے کیونکہ جیسے ہم 25 دسمبر کو کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں باقاعدہ طور پر، تو یعنی خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کے دن کو، اور جب ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں دن خداوند یسوع مسیح کو جب ختنے کے لیے لے جایا گیا تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو 25 کے بعد جو 1 جنوری ہے، سو یہ 8واں دن جب وہاں پر جا کر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کرسچنز کے سیلیبریٹ کرنے کی جو بنیادی ریزن ہے، اور اس کی 2 جو میجر ریزنز ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ اس دن خداوند یسوع مسیح کا نام رکھا گیا، آمین، اور دوسری بات کہ یہودی
रस्म के मुताबिक कि हर एक जो है वो नरीना फर्जंद का ख़तना किया जाए, उस दिन जो है वो ख़तना भी किया गया। सो इस एतबार से हम देखते हैं कि मसीही जो हैं इसलिए भी इसको ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन जो है वो मसीह खुदावंद का नाम रखा गया। और जैसे मैंने पहले भी आपके सामने इस बात का जिक्र किया कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेज़ और एंग्लिकन और मेथोडिस्ट और इसके साथ साथ लूथरन और कैथलिक चर्चेज़ जो हैं इसको जो है वो फीस्ट ऑफ नेमिंग के नाम से भी सेलिब्रेट करते थे कि यानी इस दिन खुदावंद यीशु मसीह का नाम रखा गया। सो इसलिए भी आज भी क्रिश्चियन हलकों में ये बात मशहूर है। वो सिर्फ नए साल को इस एतबार से ही सेलिब्रेट नहीं कर रहे कि डेट चेंज हो रही है या नए साल का आगाज़ हो रहा है या महज ये 1 जनवरी है और नए साल के पहले महीने का पहला दिन है, बल्कि हर क्रिश्चियन के माइंड में ये बात होती है कि इस दिन खुदावंद यीशु मसीह को खतने के लिए पेश किया गया और दूसरी बात कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम इस दिन रखा गया। सो ये 2 बेसिक रीजंस हैं जिसके सबब से क्रिश्चियंस के लिए ये दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत आपने बात सुनी है अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जो पादरी साहब ने आपके सामने पेश की है बात कि रीज़न क्या है कि क्रिश्चियन इस नए साल को क्यों सेलिब्रेट ज़्यादा करते हैं। जिस तरह क्रिसमस को ये अपना क्रिसमस समझकर कि हमारे यीशु मसीह ने क्रिसमस के मौका पर यानी 25 दिसंबर जो डेट मुकर्रर की है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी तरह जो पादरी साहब ने ख़ास बात बताई है अकॉर्डिंग टू द बाइबल के 8 दिन के बाद हम देखते हैं कि मसीह का ख़तना हुआ और उसके बाद 8वें दिन जब नए साल का आगाज़ होता है हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि खुदा के बेटे यीशु मसीह का नाम रखा गया। उस वक्त से ये सन का आगाज़ हुआ। इसलिए जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, मसीह को जानने वाले, मसीह पर ईमान रखने वाले, इसलिए नए साल को बड़े जोश व खरोश से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि करना भी चाहिए कि ये नाम कोई छोटा नाम नहीं। बाइबल कहती है कि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक ही नाम बख्शा गया है जो हम देखते हैं 25 दिसंबर के बाद 8वें दिन रखा गया, वो नाम यीशु है। अगर आज नए साल के मौका पर आप नए दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यीशु नाम लेकर इसको सेलिब्रेट करें तो यकीनन खुदा आपको और ज़्यादा बरकत से माला माल करेगा। और थोड़ी सी बातें हम आगे चलेंगे, पादरी साहब से पूछेंगे नए साल के ताल्लुक से। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मसीह खुदावंद के नाम के ताल्लुक से। नाम तो हकीकत में ऐसा नाम हमें बख्शा गया है कि जिस नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते, बीमार शिफा पाते, मुर्दा भी ज़िंदा होते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने खुदा बाप की कि उसने ज़मीन पर अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा और हमें वो नाम बख्शा गया है जिस नाम से हम कुव्वत पाते और ताकत हासिल करते हैं। तो पादरी साहब, मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। तो नए साल के मौका पर ये तो मसीह सेलिब्रेट इसे करते हैं इस वजह से क्योंकि यीशु मसीह का नाम रखा गया। तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल नए साल को किस तरह हम मसीहों को मनाना चाहिए? क्योंकि अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में भी और दूसरे मुल्कों में भी बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ अंदाज से इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि इस नए साल को हमें किस तरह मनाना चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच ज़बलून भाई। एक बार आपने बड़ा खूबसूरत ये क्वेश्चन किया है और मैं समझता हूँ कि पब्लिक के लिए, नाज़रीन के लिए इस सवाल की बड़ी अहमियत भी है, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखें तो दुनिया में जब नए साल का
آغاز کیا جاتا ہے تو ورلڈلی لوگ جو ہیں اس کو فرق انداز سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرنٹ اعتبار سے لوگ جو ہیں فنکشنز کرتے ہیں، اور ہلا گلا اور شراب نوشی، ناش رنگ اور ڈفرنٹ ویز سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرسچن وے نہیں بلکہ یہ ایک سٹینک وے ہے، کیونکہ ہم جب اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں، سو پھر لازمی ہے کہ ہم سنجیدہ ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ڈفرنٹ ویز سے اپنی لائف کے کسی بھی ایریا کا آغاز کرتے ہیں، سو آپ کسی کو دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کی ایجوکیشن کا ہی آغاز کرے تو بگننگ میں بچوں کو ایڈمیشن اسکولوں میں دلواتے ہوئے کس قدر لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کی تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جب اپنے کیریئرز کا، نیو جابز کا آغاز کرتے ہیں تو دے آر سو سیریس اور سو کانشیس اینڈ سو فوکسڈ ہوتے ہیں کہ میں اپنی نئی جاب کا آغاز کر رہا ہوں اور مجھے اپنے باس کو سیٹسفائی کرنا ہے، خوش کرنا ہے. اور اسی طرح لوگ جب منسٹریز کا آغاز کرتے ہیں تو منسٹری کی بگننگ میں لوگ بہت پرجوش ہوتے ہیں، بڑی کمٹمنٹ ان کی لائف میں ہوتی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جب خداوند ہمیں نیا سال دیتا ہے تو پھر کس قدر ہمیں اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں سبمٹ کرنا ہے، سرنڈر کرنا ہے، اس کے تابع کرنا ہے، اور سیریس وے میں فوکسڈ انداز سے خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، تاکہ اس آنے والے سال کی بلیسنگز کو ہم اپنی زندگیوں میں، اپنی فیملیز میں، اپنے چرچز میں، اپنی کمیونٹی میں ریسیو کر سکیں. اور زبور نویس زبور 65 اور اس کی 11ویں آیت کے اندر یہ کہتا ہے، تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے. سو یہ ہے کہ زبور نویس یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ کراؤن آف باؤنٹی اور کراؤن آف ابنڈنس، یعنی سال کو کثرت کا، خوشی کا، جوائے کا، ہیپینس کا تاج وہ پہنا دیتا ہے. لیکن یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے آغاز کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ اس نے تو اس سال کو برکت دے دی ہے، اس نے تو سال کے لیے اپنے لوگوں کے لیے بہت ساری خوشی، اطمینان، ابنڈنس، فراوانی، اقبال مندی، کامیابی اور زندگی کی ہر ایک بلیسنگ جو ہے اس سال کو ایک کراؤن کی طرح پہنا دی ہے. سو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے ریسیو کرتے ہیں. سو اس لیے بینگ کرسچنس ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے سال کا آغاز پریئر اینڈ فاسٹنگ سے کریں، تاکہ ہم خداوند کی مرضی کو جان سکیں، اپنے لیے خداوند کے پلانز کو جان سکیں. ہم ورلڈ کو فالو نہ کریں، ہم دنیا کے نہ ہو جائیں. پولس رسول کہتا ہے کہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. سو ہم نے نئے سال کے داخل ہونے میں، جب نئے سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں، نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں، تو خداوند ہمیں جو ہے وہ نیو جب وزڈم دے رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی زندگیوں کو، اپنے لائف سٹائل کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے بیہیویئر کو، اپنے تھاٹس کو اور اپنے لیونگ سٹائل کو ٹوٹلی چینج کرنا ہے. سو بینگ کرسچن ہم کیسے آغاز کریں؟ پریئر اینڈ فاسٹنگ سے، تاکہ کلام ہماری زندگیوں میں آئے، خداوند کی مرضی ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آسمانی پلانز وہ ہمارے لیے رکھتا ہے وہ ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوں. اور اس کے پلان کلام یہ کہتا ہے، جب ہم زبور 55 اور اس کی 7ویں 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام یہ کہتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ ہی تمہاری راہیں میری راہیں ہیں. جیسے آسمان زمین سے بلند ہے ویسے ہی میرے خیال تمہارے خیالات سے بلند ہیں، اور میری راہیں تمہاری راہوں سے بلند ہیں. سو اس لیے آسمانی پلانز، خدا کے پلان ہمارے لیے بھلائی کے ہیں. اور یرمیہ بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میرے خیال تمہارے لیے بھلائی کے خیال ہے. سو
پریئر اینڈ فاسٹنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے چرچز کے اندر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، اور جو ناظرین سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات لازمی ہے کہ اپنی زندگی میں خدا کے بھلائی کے خیالات کو لینے کے لیے، بھلائی کے منصوبوں کو لینے کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی جاب کے لیے، منسٹری کے لیے، ایون کہ لائف کے ہر ایک ایریا کے لیے اس کی ابنڈنس کو ریسیو کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ پریئرفلی خدا ان کی حضوری میں اس کا آغاز کریں. اور نہ صرف جب وہ نیا سال صرف جب چینج آف ڈیٹ نہ ہو کہ جیسے ہر روز ایک ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے نیا سال ایسا نہ ہو، بلکہ ہم اس کا آغاز جو ہے اپنی زندگی میں، اپنی لائف کے ہر ایک ایریا میں، منسٹری میں، اپنی جاب میں ایک نئے گولز اور نئے ٹارگٹس سیٹ کرنے سے اس کا آغاز کریں. ویری نائس. اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں نے پچھلے سال میں کیا اچیو کیا ہے. اگر کچھ اچیو کیا ہے تو ویل، اگر نہیں تو اب خداوند آپ کو ایک نیو برانڈ سال دے رہا ہے، بالکل نیا سال. اور آپ پرانی باتوں کو ہم جب وہ بھول جائیں، اگر کچھ کھو گیا، اگر کچھ رہ گیا، اگر کچھ ہم سے حاصل نہیں ہو سکا تو اس کو بھلا کر ہم دوبارہ سے، خداوند نے جب ہمیں ایک نیا سال دیا ہے تو پریئرفلی کمٹمنٹ کے ساتھ، نیو ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور نئے گولز اور نئے ٹارگٹس سیٹ کرنے کے ساتھ ہم اپنے سال کا آغاز کریں. ویری نائس پادری صاحب. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب نیا سال ہوتا ہے تو ہم دعا میں ٹھہرے ہوتے ہیں، تو ہمارے ارد گرد کچھ لوگ نا جب 12 بجتے ہیں تو 1 منٹ اوپر جاتا ہے، جب نئے سال میں ہم داخل ہوتے ہیں تو فائرنگ ہو جاتی، ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں. تو اس طرح اور بھی علاقوں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا. اور اس کے دوسری طرف ایک ایسا خاندان جنہوں نے مجھے مدعو کیا، جب نئے سال کے پہلے دن میں وہ داخل ہوئے تو اس بھائی نے مجھے بلایا، اپنے بچوں کو بلایا، گھر میں بلا کر کھانا شانا بنا کر، اور انہوں نے اسپیشلی کہا کہ ہمارے لیے دعا کی جائے کہ تاکہ ہم نئے دن میں، نئے سال کے نئے دن میں داخل ہو گئے ہیں. تو میں نے ان کے لیے دعا کی. تو میں سوچنے لگ پڑا کہ یہ دیکھو، یہ ٹھیک بیسیکلی کرسچن ہے، اصلی کرسچن. اور کچھ کرسچن بھی ایسے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، رات کے 12 بجتے ہیں اور صبح آگے دن، پہلا دن سٹارٹ ہوتا ہے تو زور زور سے فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے بڑی خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین کو بتائی ہیں. اکارڈنگ ٹو دا بائبل ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، نئے گول لینے چاہیے تاکہ اگلے سال میں ہم کیا کیا چیزیں، کیا کیا ٹارگٹ رکھ کر انہیں اچیو کریں. اور لاسٹ پر پادری صاحب میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے تو پرانی چیزیں، پرانے کام کیا نئے سال میں داخل ہوتے ہوئے وہ بھی ساتھ آنے چاہیے، یا نئی باتوں یا نئے کاموں کا ہی آغاز کرنا چاہیے؟ اس تعلق سے آپ کیا ناظرین کو کہیں گے؟ بہت ساری ہماری زندگیوں میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، سو ان کو تو کنٹینیو رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے یا پرانے سال کی سمجھتے ہوئے انہیں بھی پچھلے سال میں چھوڑ دینا چاہیے. جو اچھی باتیں ہیں ان کو ہم ضرور کنٹینیو رکھیں، لیکن جو بری باتیں ہیں، حسد ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، نامعافی ہے اور بٹرنس ہے، یا اس طرح کی جو باتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، بیڈ بیہیویئر یا بیڈ ایٹیٹیوڈز ہیں، ان کو ہم ترک کریں اور آگے بڑھیں. اور جیسا کہ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، یسایہ کی کتاب اس کے 43ویں باب کی اگر جب ہم 18ویں اور 19ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام کہتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو، بالکل قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا. سو اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں راہ تیار کروں گا اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. سو ہماری زندگی میں راہیں اسی وقت تیار ہوں گی، نئی راہیں اسی وقت کھلیں گی. اور ہماری زندگیوں میں چاہے صحرا ہیں، چاہے بنجر پن ہے، چاہے زندگی کے اندر ویرانی ہے، سو یاد رکھیں
کلام کی ندیاں، روح القدس کی ندیاں اسی وقت جاری ہوں گی، خداوند کی کثرت کی برکات کی ندیاں اسی وقت جاری ہوں گی جب ہم اس آیت کے مطابق پچھلی باتوں کو بھلا دیں گے۔ پچھلی باتوں سے مراد جو نفرت کی باتیں ہیں، لڑائی جھگڑے کی باتیں ہیں، غصے کی باتیں ہیں اور نامعافی کی باتیں ہیں، اور جو ہماری زندگیوں میں بیڈ بیہیویئر، بیڈ ایٹیٹیوڈز ہیں، جب ہم ان کو بھلا کر آگے بڑھیں گے تو اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں آپ کی زندگی کے اندر، کلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر صحرا ہیں، صحرا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ریت ہی ریت ہوتی ہے اور تپتی دھوپ وہاں پر ہوتی ہے، کوئی فصل نہیں ہوتی، لیکن کلام یہ کہتا ہے ایون کہ وہاں پر پانی نہیں ہوتا، کلام کہتا ہے میں وہاں پر ندیاں جاری کر دوں گا۔ تو یہ سمبولیکل ہے اور یہ میٹافوریکلی ہے، اور یہ ہے کہ علامتی طور پر بائبل یہاں پر اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ اگر ہماری زندگی، ہماری خدمت، ہماری لائف کا کوئی ایریا، ہمارے بچوں کا اگر کوئی ایریا ایسا ہے تو خداوند جو ہے اسے زندگی کے دریا سے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح اور روح القدس کی قدرت سے سیراب کرے گا، اور وہاں ندیاں جاری ہوں گی، وہاں کثرت کا فروٹ ہوگا، اور وہ شخص اس درخت کی مانند ہو جائے گا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ اور پھر کلام اس بات کو بیان کر رہا ہے، جب آپ مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام کہتا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا تھا وہ یہ فرماتا ہے کہ دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ سو یہ نیا سال جو ہے، جو تخت پر بیٹھا ہے، خداوند ہمارا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، خالق اور مالک، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف میں نیا سال تمہیں دے رہا ہوں بلکہ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، میں رشتوں کو نیا بنا دیتا ہوں، میں زندگی میں آنے والی جو مشکلات ہیں ان کو آپ کی زندگی سے ریموو کر کے آپ کی زندگی کو بالکل نیا بنا دیتا ہوں، ہر طرح کے ڈپریشن کو، ٹینشن کو، اور ہر طرح کی زندگی کے اندر افسردگی کو دور کر کے میں تمہیں تازگی، خوشی اور شادمانی، فراوانی اور کثرت کی برکت دیتا ہوں۔ سو نیا سال جو ہے یہ ہمارے لیے صرف چینج آف ڈیٹ ہی نہ ہو بلکہ ہم ریئلی سنجیدہ ہوں، فوکسڈ ہوں اور خداوند پر نگاہ کریں، تاکہ خداوند کے جو اس سال کے لیے ہمارے لیے پلان اور خداوند کی ول اور خداوند کی برکات ہیں اور خداوند کے جو وعدے ہیں ہم اس کو اپنی زندگیوں میں ریسیو کر سکیں، کیونکہ اس نے اس سال کو لطف کا تاج، برکت کا تاج اور کثرت کا تاج اور خوشی اور شادمانی کا تاج پہنا دیا ہے، اور اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان ساری بلیسنگز کو اپنی زندگی میں ریسیو کرتے ہیں یا نہیں، اور کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا ان کی حضوری میں اپنے آپ کو اس کے تابع کرنے سے، سبمٹ کرنے سے، اور خدا ان کی حضوری میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنے سے۔ تو تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو ناظرین، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں اس نئے سال کے دن پر سنی ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنی باتیں کلام میں سے خدا کے خادم نے آپ تک پہنچائی ہیں آپ ضرور اس پر عمل کریں گے، اور نئے سال کا آغاز نئے جذبات کے ساتھ، نئے پلان کے ساتھ، نئے کاموں کے ساتھ کریں گے۔ تو خدا کے خادم نے یہ بھی کہا ہے کہ ماضی پر ماتم نہیں ہمیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں آگے کی طرف سوچنا چاہیے۔ ہمارا خدا زندہ ہے، وہ نئی خوشیاں دیتا ہے، نئی امنگیں پیدا کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس نئے سال کے آغاز میں ہی آپ کمٹ کریں کہ میں خدا کے ساتھ وقت گزاروں گا، دعا کروں گا، روزہ رکھوں گا، محبت کروں گا، اور اپنے اندر سے حسد، جھوٹ، فریب، ان ساری باتوں کو نکال دوں گا۔ تو اس دن کو خوب سیلیبریٹ کیجئے، یسوع کے نام سے اس کو منائیے اور اس نئے سال کا آغاز کیجئے۔ میری طرف سے اور خدا کے خادم پاسٹر سرور کی طرف سے آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ تو ناظرین، اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔